अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ आप मेरी इस्लामी वीडियो एंड तक देखा करो ताकि इसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी। मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, जो देश में है या परदेश में अल्लाह पाक सबकी खैर करे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, जिन्हें दिए उन्हें माँ बाप का मती व फरमा बरदार करे और सबकी नेक हजात को पूरा करे, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1 तारीख़ इस्लाम, नंबर 2 चाँद की तारीख़। तारीख़ इस्लाम। आज हमारी इस्लामी वीडियो का आगाज़ कबीला कुरैश से होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 फ़र्जंद थे। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने मक्का में बूदोबाशी इख्तियार कर ली थी, और दूसरे इसहाक़ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा। चनाचा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद फ़लस्तीन और शाम के इलाके में खूब फैली थी। बनी इसराइल जिन्होंने खुदा की नेमतों की कदर न की और अपने पैगम्बरों को झुठलाया, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। कुरान मजीद में उनका जिक्र बार बार आया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब के अक्सर हिस्सों में फैल गई। सिर्फ़ एक कबीला मक्का में रह गया जो कुरैश के नाम से मशहूर है। कुरैश इब्तदा में बहुत कमज़ोर थे और मक्का में अरब की दूसरी कौमों का कब्ज़ा था, लेकिन कुरैश के एक सरदार फ़सीह बिन कलाब की हिम्मत और जुर्रत से फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का सितारा चमका और उन्होंने दुश्मनों को निकाल दिया। कसी बिन कलाब बड़े दानशमंद सरदार थे। उन्होंने चाय ज़मज़म को, जो कुरैश की गफलत के बाइस मट्टी में दबा पड़ा था, खुदवा कर निकाला और खाना काबा का इंतज़ाम भी अपने हाथ में ले लिया। शुरू में अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे, यानी उनकी गर्दन सदक़े खुदा के अलावा किसी के आगे ना झुकती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो सीधी राह से भटक गए। गुमराही का तूफ़ान आ गया। चाँद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरख्त और पत्थरों को पूजने लगे। लोगों के दिलों से रब्बे ज़ुल जलाल का खौफ ख़त्म हो गया। उन्होंने बड़ा गज़ब ये किया कि उन्होंने खाना काबा में 360 बुत लाकर रख दिए, जिन पर चढ़ाए जाते और खुदा बंदे हकीकी की बजाय उनसे मुरादें मांगी जाती थीं। अरब में कुछ लोग खुदा के सच्चे पैगम्बरों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी थे, लेकिन इन मज़हबों में भी बहुत सी खराबियाँ आ गई थीं। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात को छोड़ बैठे थे। उन्होंने अपनी मजहबी किताबों में बहुत सी तब्दीलियाँ कर ली थीं और बुत परस्तों की अक्सर रीतें और रवाज इख्तियार कर चुके थे। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे और इनके बुत की पूजा करते थे। अरब के पास जो इलाके हैं उनका हाल भी अजीब था। शाम, फ़लस्तीन और इराक़ में ईसाइयों की हुकूमत कायम थी, जिसका एक सिया अरब से और दूसरा रूमा से मिला हुआ था। यह सल्तनत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें लोगों पर बड़े जुल्म किए जाते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात में अक्सर बुत परस्तों की रस्में शामिल हो गई थीं। वो इलाके जो यहूदी यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले मौजूद थे, उनको ऐसी ईज़ाएँ दी जाती थीं जो नाकाबिले बयान हैं। मशरिक़ में ईरान की सल्तनत थी, वहाँ आग की पूजा होती थी और लोग रब्बे करीम को भूल चुके थे। अरब की सरहद के बाज़ इलाके अच्छी खासी तरक्की कर चुके थे। चनाचा यमन में सबा एक अज़ीमुश्शान सल्तनत का मरकज़ था। कुरान मजीद में इस सल्तनत का जिक्र आया है। बिल्किस यहाँ की मलका थी। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने पैगम्बरी के साथ साथ हुकूमत भी बख्शी थी। बिल्किस का हाल मालूम हुआ
تو بلوا بھیجا، بلکہ اس بڑی شان و شوکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سچے خدا کی عبادت کا طریقہ سکھایا اور ان سے شادی کر لی۔ ایک بار یمن میں ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان میں سبا کی حکومت بھی مٹ گئی۔ اس کے بعد واقعہ فیل آتا ہے۔ افریقہ کے ساحل پر حبشہ کا ملک ہے۔ یمن اور حبشہ کو بحرۂ کلثم ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ جب یمن کی سلطنت تباہ ہوئی تو حبشہ کے لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے ایک فرمانروا ابرہہ نے جب یہ سنا کہ مکہ میں خدا کا گھر ہے جسے سارا عرب مقدس سمجھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھیوں کی افواج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ حبشی فوج کی آمد کا چرچا ہوا تو قریش آس پاس کے پہاڑوں میں جا چھپے اور عبد المطلب اکیلے خانہ کعبہ میں رہ گئے۔ ابرہہ یہ ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر آندھی اور بھونچال کی طرح کعبے کی طرف بڑھا اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ وہ اور اس کے ساتھی اور کوہ پیکر ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ حبشیوں کی یہ حکومت بھی جلد مٹ گئی اور یمن، عراق اور سرحد شام پر عربوں کی حکومتیں قائم ہوئیں جو ایران اور روم کی بادشاہتوں کے ماتحت تھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ عرب کے لوگ بہت گئے گزرے سہی مگر دوسری قوموں کی حالت ان سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ایران اور روم کی حالت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے ملکوں کا بھی یہی حال تھا۔ ساری دنیا ایک ایسے ہادی کے انتظار میں تھی جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لائے اور باطل کے اندھیرے میں صداقت کا نور چمکائے۔ یکایک عرب کے قلب یعنی مکہ سے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں نے بسایا تھا، نور کا ایک سیلاب پھوٹ پڑا جس نے مشرق سے مغرب تک اجالا کر دیا۔ عرب کے محل وقوع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پاک سرزمین ایسی جگہ واقع ہے جہاں خشکی کے 3 بڑے بڑے ٹکڑوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ افریقہ کا ساحل عرب کے سامنے ہے۔ آبنائے باب المندب نے اسے اس بر اعظم سے جدا کر رکھا ہے۔ ادھر شام اور فلسطین کے ساتھ یورپ کی سرحدیں ملتی ہیں اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا عرب کی سرحد سے اس علاقے تک جو ابدالیہ کہلاتا ہے ایک ہی سلطنت پھیلی ہوئی تھی جس کے ساتھ اکثر عرب قبیلوں کے تعلقات تھے۔ اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو اسلام کی تعلیم دی تو افریقہ اور یورپ کے اکثر ملکوں میں اسلام نہایت تیزی سے پھیل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ذکر کیا جائے اور ولادت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بنیادی طور پر جس تاریخ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تاریخ صرف اور صرف اسی ایک ہستی سے جڑی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی بن کلاب مشہور سردار گزرے ہیں جن کا گھرانہ سارے عرب میں ممتاز تھا۔ ان کے فرزند عبد المناف تھے جن کے پوتے عبد المطلب ابرہہ کے حملے کے وقت مکہ کے سردار تھے۔ کہتے ہیں کہ مناف کے یہاں 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے۔ ان کی پشتیں تلوار سے کاٹ کر الگ کی گئیں۔ ایک کا نام ہاشم تھا اور دوسرے کا نام عبد الشمس۔ عرب کے بعض سمجھدار بوڑھوں نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ ان دونوں کی اولاد میں تلوار چلے گی، چنانچہ یہ بات پوری ہو کر رہی۔ عبد المطلب انہی ہاشم کے فرزند تھے۔ عبد المطلب کے 10 فرزند تھے جن میں حمزہ، عباس، ابو لہب، ابو طالب اور عبداللہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ عبداللہ کی شادی قریش کے معزز قبیلے بنو زہرہ کے معزز سردار کی لڑکی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کو 2 مہینے گزرے کہ ربیع الاول کی 17 صبح صادق کے وقت خانہ کعبہ میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے، پوتے کو بیٹے کی یاد سمجھ کر سینے سے لگایا، بڑی خوشیاں منائیں۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ان دنوں عرب میں دستور تھا کہ شریف لوگ بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں کی دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ یہ بچے جو نخلستان اور ویرانوں میں پلتے، ہاتھ پاؤں کے مضبوط اور تندرست ہوتے، جب دودھ چھڑائی کا زمانہ آتا تو دائیاں انہیں واپس لے آتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب دائی بی بی حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے لے گئیں۔ 2 سال گزرے تو واپس لائیں، لیکن ان دنوں مکہ کی آب و ہوا خراب تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد میں بھیج دیا۔ بی بی حلیمہ نے بڑے پیار اور شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ ان کی صاحبزادی شیمہ آپ کو بہت پیار کرتی تھیں، دن بھر گود میں لیے پھرتی تھیں اور 1 منٹ کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتیں۔
چوتھے برس بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ گئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ننیال تھی، وہ دفن بھی وہیں ہوئے تھے۔ واپس آتے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور راستے میں آتے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا نے دامن شفقت میں جگہ دی، لیکن 2 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ سہارا بھی چھن گیا۔ عبد المطلب مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر کے گئے تھے۔ ابو طالب بڑے شفیق چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ان دنوں عرب میں تعلیم بہت کم تھی، ایسے لوگ کم و بیش ہی نظر آتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، البتہ مدتوں، جنگلوں اور بیابانوں کی سیر کرتے اور بکریاں چراتے رہے۔ بتوں کی پوجا عام تھی، گھر گھر پتھر کی مورتی پوجی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جاہل عربوں کی رسموں اور روایتوں سے نفرت کرتے تھے۔ شہروں کے آس پاس میلے لگتے تھے، ان میں دور دور کے لوگ آتے، کھیل تماشے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے۔ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نیکی اور پاکیزگی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوتی گئی، یہ جوہر چمکتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ جھوٹ سے نفرت تھی، کسی سے جو وعدہ کرتے تو اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھ کر جایا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھر میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تجارت کا بہت سا سامان لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے ایک سردار نے اس کا سارا سامان چھین لیا اور بیچارے نے مکے کے پہاڑ پر چڑھ کر مکہ والوں سے فریاد کی، بڑے بڑے آدمیوں سے مل کر اپنا اپنا حال بھی سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا نے اپنے گھرانے کے لوگوں اور مکہ کے دوسرے معزز اور شریف آدمیوں کو جمع کر کے معاہدہ کیا کہ آئندہ ہم ملک میں امن و امان قائم کریں گے، مسافروں کو ظلم سے بچائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ انہی دنوں قریش اور قیس کے قبیلوں میں جنگ چھڑی اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تو ہوئے، لیکن یہ لڑائی ان دنوں میں ہوئی جن دنوں میں لڑنا جائز نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے ساتھ ہی تبلیغ کا آغاز کر دیا، چنانچہ اہل مکہ نے ہر حربے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرنے کی کوششیں کی، مگر اسلام کا نور آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسی ناکامی کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سخت اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ مسلمانوں نے ان کے ظلموں کی انتہاؤں کو دیکھتے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ دیا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ مشرکین مکہ میں کم و بیش 1000 افراد تھے، ان کے پاس 600 زریں، 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس گنتی کی چند تلواریں اور صرف 8 زریں اور 70 اونٹ تھے۔ لیکن بدر کے میدان میں جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر بڑی بہادری سے لڑے۔ آخر کار بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور وہ 70 قیدی اور 70 لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار مکہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اگلے ہی سال پھر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس دفعہ مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مسلمان صرف 700 تھے۔ احد کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں فریقین کامل فتح اور شکست سے محروم رہے۔ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے عرب کے بہت سے قبائل کی مدد سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ کفار کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی تھی، جس کی وجہ سے کفار مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جنگ خندق کے صرف 3 سال بعد 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے۔ اہل مکہ کے پاس مزاحمت کی طاقت بھی نہ تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، نہ کوئی مکان لوٹا اور نہ کسی عورت کی بے حرمتی کی۔ اس طرح بغیر خون بہائے مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ اہل مکہ کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جیسے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ صرف چند مجرموں کو، جنہیں
انہیں انصاف مجرم قرار دیتا تھا سزا دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سارے جزیرہ نما عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ چنانچہ آپ نے 2 سالہ حکومت میں کئی مرتد قبائل اور باغی قبائل کو متحد کرنے اور بغاوت پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ نے نہ صرف ارتداد اور بغاوتوں پر قابو پایا بلکہ عرب کی سرحدوں کے باہر بھی فوج بھیجی۔ آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو رومیوں کی طرف بھیجا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد اہل اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ اسلام مقرر کیا۔ حضرت عمر کی قیادت میں مسلمانوں نے حیرت انگیز فتوحات حاصل کیں۔ چنانچہ انہوں نے 635 عیسوی میں اردن کو فتح کر لیا۔ 637 عیسوی میں انہوں نے ایرانیوں اور رومیوں کو شکست فاش دی اور یروشلم یعنی بیت المقدس کی عظیم الشان فتح حاصل کی۔ مسلمان افواج نے 641 عیسوی تک فارس، شام، فلسطین اور مصر کو فتح کر لیا۔ 643 عیسوی میں طرابلس یعنی لیبیا فتح ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں عراق، الجزیرہ عرب، آذربائیجان، کرمان، خراساں، ہمدان، تبرستان، زیستان، فارس اور مکران وغیرہ اسلامی حکومت کا حصہ بن گئے۔ یا یوں کہیے کہ جنگ بدر کے صرف 20 سال بعد مسلمان ایک وسیع و عریض سلطنت کے مالک بن گئے جو 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ اس دور میں ایران اور روم دونوں سپر پاورز تھیں۔ مسلمانوں نے کیسر روم اور ایران کے کثراتوں کو شکست فاش دی۔ مشہور مغربی مورخ کیرم سٹران لکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک حقیر سا گروپ تھا، لیکن نہایت مختصر مدت کے اندر انہوں نے 2 عالمی سلطنتوں کو بڑی شکست سے دوچار کر دیا۔ مغربی دانشور لکھتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال مزید زندہ رہتے یا اس طرح کا کوئی اور عمر ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ رہتا۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق ہی تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کے بعد اہل اسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ آپ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے شمالی افریقہ کے کئی علاقے فتح کیے۔ آپ کے دور میں قبرص، تیونس، لیبیا، خوارزم، افغانستان، غزنی، سمرقند، بخارا، تغارستان وغیرہ فتح کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمانوں نے پہلی بحری فوج تیار کی۔ خلافت راشدہ کے دور کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کے ادوار آتے ہیں۔ چنانچہ بنو امیہ کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عتبہ بن نافع نے 683 عیسوی میں الجزائر اور مراکش فتح کیے۔ ولید اول کے زمانے میں عتبہ بن مسلم نے سارے وسط ایشیا کو کاشغر تک مسخر کر لیا۔ اسی اسلامی دور میں محمد بن قاسم نے بلوچستان، سندھ، ملتان تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ حشام کے دور میں یعنی 763 عیسوی میں مسلمانوں نے ایشیا کے صحراؤں سے منگولیا کے جنگلوں تک کو زیر کر لیا۔ اس دور میں مسلمانوں نے براعظم یورپ میں اسپین اور پرتگال کو بھی فتح کر لیا۔ مشہور مسلم جرنیل طارق بن زیاد 711 عیسوی میں 7000 مجاہدین کو ساتھ لے کر اسپین کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ آپ 28 اپریل 711 عیسوی کو سمندری راستے سے جبل طارق پہنچے۔ آپ نے ساحل سے اترتے ہی کشتیوں کو جلا دیا۔ اس طرح واپسی کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے مجاہدین کے سامنے ایک پرجوش خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہمارے لیے واپسی کے راستے بند ہیں، اب ہم فتح یاب ہوں گے یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اسپین کا بادشاہ راڈرک مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، 8 دن گمسان رن پڑا رہا۔ آخرکار دشمن فوج نے شکست کھائی اور بادشاہ راڈرک بھاگ نکلا۔ اس کے بعد مسلمان آگے سے آگے نکلتے گئے، حتیٰ کہ پورے اسپین پر 4 سال میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسپین کی فتح اور یہاں اسلامی حکومت کا قیام ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی، ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت اور فکر عطا کی۔ اسپین پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اس دور کے اہم حکمرانوں میں عبد الرحمن اول، ہشام اول، الحکم اول، عبد الرحمن ثانی، محمد اول، منصب بن محمد اول، عبد الرحمن ثالث، الحکم ثانی اور المنصور شامل تھے۔ اندلس کا آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ تھا۔ دنیا کا ہر مورخ تسلیم کرتا ہے کہ جب مسلمان اسپین میں آئے
تو سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسپین یورپ کا ایک ملک ہے، وہاں نہ کوئی حکیم تھا، نہ طبیب تھا، نہ کوئی سائنسدان۔ مسلمانوں نے آتے ہی ملک کی کایا ہی پلٹ دی۔ انہوں نے ہر طرف علم و ہنر کی شمع روشن کی، دوا سازی کے ادارے کھولے اور زراعت کو حیرت انگیز ترقی دی۔ مسلمانوں نے اسپین کے ہر شہر میں یونیورسٹی قائم کی، جس کے ساتھ بڑی بڑی لائبریریاں تھیں جن میں لاکھوں کتب موجود تھیں جن سے اہل علم مستفید ہوئے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسپین کے عالمی سطح کے بے شمار اہل عالم، دانشور، طبیب اور سائنسدان پیدا ہوئے جن کی مثال پورے یورپ میں نہیں ملتی۔ اب ہم ذکر کریں گے ہندوستان کی۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مکران حضرت عمر کے دور میں فتح ہو چکا تھا، تاہم حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کو مزید آگے بڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ ولید اول کے دور میں محمد بن قاسم کو مکران کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ نے مکران کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے پہلے ارمن، بیلا، پھر دیبل فتح کیا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو عبرتناک شکست دی اور مزید آگے بڑھتے گئے اور شہروں کے شہر فتح کیے، حتیٰ کہ سارے سندھ کو فتح کرنے کے بعد ملتان پہنچ گئے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس طرح یہ سارا علاقہ مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا، یا یوں کہ ہندوستان میں یہ پہلا خطہ وجود میں آیا۔ سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی سے 1030 عیسوی تک غزنی یعنی افغانستان اور خراساں کا حکمران تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ہر حملے میں ہندوؤں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1021 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور لاہور اس کا صدر مقام تھا۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر مسلمانوں کی مستقل حکومت کے قیام کا راستہ ہموار کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری 1192 عیسوی میں دہلی پر قبضہ کر کے ہندوستان میں مستقل مسلم حکومت کی بنیاد رکھنے والا پہلا مسلم حکمران ہے۔ غوری سلطنت میں موجودہ پاکستان، شمالی بھارت، بہار اور بنگال شامل تھے۔ غوری کے بعد مسلم حکمرانوں میں قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، غیاث الدین بلبن، علاء الدین خلجی، محمد تغلق، ابراہیم لودھی اور شیر شاہ سوری تھے۔ 1926 عیسوی میں بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ مغلیہ سلطنت اپنے دور کی شاندار سلطنت تھی۔ ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں اکبر، جہانگیر شاہ جہاں، اورنگزیب مغلیہ سلطنت کے عظیم حکمران تھے۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ ان کا آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تھا۔ ستمبر 1857 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی کا چراغ گل ہو گیا۔ یوں مسلمانوں نے ہندوستان پر 1000 سال حکومت کی۔ مسلمانوں نے مختلف ادوار میں بحر الروم کے کئی جزائر فتح کیے۔ سب سے پہلے 653 عیسوی میں قبرص فتح ہوا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا سنہرا دور تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 672 عیسوی میں روڈس اور 825 میں کریٹ اور 827 میں سسلی اور 869 میں مالٹا، 902 عیسوی میں جزائر بلیارگ اور 1015 عیسوی میں سارڈینیا فتح ہوا۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ مسلمانوں کی یورپین فتوحات کی، کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے صرف براعظم ایشیا اور افریقہ میں فتوحات حاصل کیں اور وہ اسپین کے علاوہ یورپ میں فتوحات حاصل ہی نہ کر سکے۔ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ابتدائی دور ہی میں مسلمانوں نے بحر الروم کے بیشتر جزائر فتح کر لیے تھے۔ اس دور میں یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا پسماندہ ترین براعظم تھا، تاہم عملی طور پر مسلمانوں نے یورپ کی طرف توجہ بھی دی تھی اور اس کے بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال تک حکومت کی۔ اسی دور میں مسلمانوں نے پرتگال کو بھی فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے سسلی پر 264 سال، کریٹ پر 485 سال، جنوبی فرانس پر 200 سال حکومت کی۔ سسلی صدیوں تک اسلامی تہذیب کا گہوارہ رہا۔ 842 عیسوی میں مسلمانوں نے اٹلی کا شہر مسینہ اور 877 عیسوی میں دارالحکومت سیراکیوز فتح کیے۔ 446 عیسوی میں اٹلی کا شہر تارنتو بھی فتح ہوا۔ 900 عیسوی میں جنوبی اٹلی کا شہر ریویو بھی فتح کر لیا گیا۔ اس طرح 1015 عیسوی تک مسلمانوں نے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر کئی شہر فتح کیے۔ اہل اسلام نے جنوبی اٹلی پر تقریباً 150 برس حکومت کی۔ 13ویں صدی عیسوی میں اناکولیا میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عثمانی افواج نے ایشیا اور افریقہ کی طرح جنوب مشرقی اور وسطی یورپ میں دور دور تک مسیحی ممالک رون ڈالے۔ 1360 عیسوی میں سلطان مراد اول عثمانی نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بلغاریہ، مقدونیہ، کوسوورس، سربیا کو بھی فتح کر لیا۔ 1402 عیسوی میں یونان کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔
سالونیکا یونان کی مشہور بندرگاہ ہے۔ یہ یونان کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے۔ اسے ترکوں نے 1430 عیسوی میں فتح کیا اور 1912 تک تقریباً 500 سال تک مسلمان یہاں حکمران رہے۔ 1451 عیسوی میں سلطان محمد فاتح عثمانی نے جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ قسطنطنیہ رومی حکومت کا ایک اہم شہر تھا۔ مسلمان اسے کئی بار فتح کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر کامیاب نہ ہوئے تھے۔ آخرکار سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا جو اب استنبول کہلاتا ہے۔ 1458 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے جنوبی یونان، 1460 عیسوی میں ایتھنز اور 1461 عیسوی میں البانیہ اور 1463 عیسوی میں بوسنیا کو بھی فتح کر لیا۔ 1479 عیسوی میں اہل وینس نے جنگی تاوان اور سالانہ جزیے کی ادائیگی کی شرط پر عثمانیوں سے صلح کی۔ عثمانی فوجوں نے ہنگری اور پھر آسٹریا کو تاراج کیا۔ سلطان محمد فاتح کے عہد میں مشرقی یورپ کی اہم ترین ریاست کرائمیا، جس کو یوکرین بھی کہا جاتا ہے، عثمان کی باج گزار بن چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں مسلمان یورپ کے 17,03,000 مربع کلومیٹر کے علاقہ پر حکمران تھے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد بھی یورپ میں شاندار اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ سلیمان القانونی نے 1521 عیسوی میں بلغرا کو فتح کیا اور 1530 عیسوی میں ترک افواج ریانا یعنی آسٹریا کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ 1571 عیسوی میں عثمانی افواج ماسکو یعنی روس میں داخل ہو گئی۔ عثمانیوں کے آخری دور میں یورپ کا 35,43,662 مربع کلومیٹر رقبہ عثمانی سلطنت کے زیر نگین تھا۔ مختلف ادوار میں یورپ کے جو ممالک اور اہم علاقے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین رہے وہ یہ ہیں: پولینڈ، ہنگری، مشرقی آسٹریا، سربیا، بلغاریہ، رومانیہ، یوگوسلاویہ، روس میں کرائمیا، مالڈووا، چچنیا، جارجیا، داغستان، ارمینیا، یونان، مونٹی نیگرو، کروشیا، البانیہ، کوسوو، سلاوینیا، مقدونیہ، ٹرانسلوینیا اور بوسنیا اور ہرزی گوینیا وغیرہ وغیرہ علاقے مسلمانی سلطنت کے ماتحت تھے۔ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک یعنی تقریباً 1100 سال تک مسلمان دنیا کی واحد سپر پاور تھے۔ کبھی عمر فاروق، کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، کبھی امیر تیمور، کبھی صلاح الدین ایوبی، کبھی مغلوں اور کبھی ترکوں کی شکل میں۔ کسی کو اہل اسلام کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ ایک بار کیسر روم نائس فورس کو، جو کہ ہارون رشید کا باعث گزار تھا، اپنی طاقت کا گھمنڈ ہوا۔ اس نے ہارون رشید کو خط لکھا جس میں نہ صرف یہ کہ اس نے مزید خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ پہلے دیا گیا خراج بھی اسے واپس کیا جائے، ورنہ میرے اور تیرے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ خط پڑھتے ہی ہارون رشید جلال میں آ گیا اور اسی خط کی پشت پر لکھا: ارے رومی کتے، میں نے تیرا خط پڑھا، اس کا جواب تو آنکھوں سے دیکھے گا، سن نہیں سکے گا۔ پھر برق رفتاری سے کیسر پر حملہ کیا اور اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور پہلے سے زیادہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے مسلمانوں نے آپس میں بھی کشت و خون کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں صدی تک پوری دنیا میں حصول اقتدار کا یہی صرف ایک طریقہ تھا کہ جو طاقتور حکمران بنتا وہ دوسروں کو تلوار کے زور سے زیر کر لیتا۔ اگرچہ مسلمانوں نے آپس میں قتل و غارت کی مگر غیر مسلموں کے معاملے میں ہمیشہ رحم دلی اور ہمدردی کا ثبوت دیا۔ مسلمانوں نے جنگوں اور فتوحات میں ہمیشہ رحم دلی اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مکہ مکرمہ خون بہائے بغیر فتح ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں جب یروشلم کو فتح کیا گیا تو کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا گیا، نہ ہی کسی عورت کی بے حرمتی ہوئی۔ مسلمانی افواج کبھی بھی بوڑھوں، بچوں اور مذہبی علماء کو قتل نہ کرتی، عورتوں کی عزتوں کو پامال نہ کیا جاتا، حتیٰ کہ غیر ضروری طور پر جانوروں کو بھی ہلاک نہ کیا جاتا تھا اور نہ ہی درخت کاٹے جاتے تھے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں نے ہمیشہ مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کیا۔ خواتین کی عزت پامال کی ہوئی اور اکثر اوقات معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ جب صلیبیوں نے یروشلم فتح کیا تو انہوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ 70,000 مسلمان مسجد اقصیٰ میں شہید کر دیے گئے، ان کو تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا، جسم میں کیل ٹھونکے گئے، کھالیں کھینچی گئیں، آنکھیں نکالی گئیں، زبانیں کاٹی گئیں اور جسمانی اعضاء کاٹے گئے۔ ہر طرف مسلمانوں کے ہاتھ اور پاؤں کے انبار لگ چکے تھے، گلیوں میں سر ہی سر نظر آتے تھے۔
یورپی مورخ مچارڈ کے بقول صلیبیوں کے گھوڑوں کے قدم مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بے رحمانہ قتل و غارت کے علاوہ بے شمار عزتیں بھی لوٹی گئیں۔ اسی طرح اسپین میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور باقیوں کو ملک بدر کر دیا گیا تاکہ اسپین میں کوئی مسلمان نہ رہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال اور ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی تھی، لیکن وہاں زبردستی کسی ایک کو بھی مسلمان بنانے کی مثال نہیں ملتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو نہ کسی بے گناہ کو قتل کیا اور نہ ہی کسی عورت کی بے حرمتی ہوئی۔ یروشلم کی فتح سے سارے یورپ میں قہرام مچ گیا۔ سارا یورپ خصوصاً فرانس، جرمنی اور برطانیہ سلطان کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ جنگ کے دوران شاہ انگلستان رچرڈ اور شاہ فرانس بخار میں مبتلا ہو گئے تو سلطان ایوبی نے ان کی بیماری کا سن کر کوہ لبنان سے برف منگوا کر ان کو بھیجی۔ اس طرح ان کے صحت یاب ہونے تک برف، سرد پانی، تازہ پھل، میوے اور ادویات بھجواتا رہا۔ رچرڈ کا گھوڑا نکارا ہو گیا تو سلطان ایوبی نے انہیں اپنا گھوڑا بھجوایا۔ سلطان کے مقابلے میں صلیبی ناکام و نامراد لوٹے۔ اس کے مقابلے میں رچرڈ نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2700 قیدی بے رحمی سے شہید کر دیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر جنگ میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ رہی، مگر مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت، شوق و شہادت اور جذبہ جہاد کی نیت سے کامیاب ہوتے رہے۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 9 ذی القعدہ 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 18 مئی 2024 ہے اور ہفتہ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے اور مجھے بھی دے، آمین ثم آمین۔